बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले बात करते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर हुआ, जिसके बाद गंडापुर गद्दार है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान गद्दार हैं, गंडापुर की कैबिनेट गद्दार है, इमरान खान से गद्दारी की है इन लोगों ने, अवाम से गद्दारी की है। अवाम का मैंडेट था इमरान खान की रिहाई के लिए काम करना है, ये गद्दार नहीं कर सके। और इमरान खान ने कहा था बजट मेरी मंजूरी के बगैर मंजूर नहीं होगा, वंस इमरान खान अप्रूव कर देंगे उसके बाद मंजूर होगा। फिर भी इन लोगों ने कर लिया, ये गद्दार हैं। एक ये बहस चल रही थी। इस बहस में शहबाज गिल साहब ने कुछ बातें की हैं। वो बातें, एक ऐसी शख्सियत जो उस इजलास पे मौजूद थी और उसने फिर कुछ चीजें बताई हैं। उसने ये कहा कि चूंकि मैं मामलात को सोशल मीडिया पर ऑफिशियली नहीं लाना चाहता, तो इसलिए बगैर नाम लिए मैं कुछ बातें बता रहा हूं। उनका कहना, सलमान अकरम राजा साहब का अलल ऐलान आकर ये बताना कि ये मंजूरी क्या है, ये तमाम चीजें अब बड़ी दिलचस्प हो गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोर सपोर्ट है, वो तो कह रहा है ये गद्दार हैं सब के सब, इन्होंने इमरान खान से गद्दारी की है। अब इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 1:09 हो रहे हैं इस वक्त। पता नहीं इमरान खान साहब से आज मुलाकात होती है या नहीं। मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि एक नाम ऐसा है बैरिस्टर सैफ का, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मुलाकात होगी, और 1 से 2 लोग जो हैं उनको रोक दिया जाएगा, वगरना मुलाकात होगी। मैं आपसे अर्ज कर रहा था। अब इस तमाम सिचुएशन का जायजा लेते हैं कि हो क्या रहा है, मेरे सोर्स ने क्या बताया है। आपसे दरखास्त, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, और जरूर जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो उससे होता यह है कि ये जो किया गया ना गवर्नमेंट की जानिब से, या तो फायरवॉल लगाई गई या लिंक डाउन किया गया कुछ लोगों का, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये बड़ा जरूरी होता है। अब मैं आपको बताऊं, शहबाज गिल साहब ने, ये जो गद्दार गद्दार की बहस हो रही थी, इसमें एक बात की। शहबाज गिल साहब कहते हैं जो आखिरी पॉलिटिकल मीटिंग कमेटी की हुई, उस बारे में हमें बाद में एलामिये के जरिए पता चला। यही जुमला अलामिंग है, जो आखिरी मीटिंग पॉलिटिकल कमेटी की हुई उसके बारे में हमें बाद में एलामिये के जरिए पता चला कि उसमें बजट की बात भी शामिल की गई। यानी ये इजलास में नहीं हुई, एलामिये में शामिल की गई। असल में ये मीटिंग ईरान पर हमले की मजम्मत जारी करने के लिए बुलवाई गई थी, और फिर उसी में आखिरी लम्हे मीटिंग के एंड की तरफ बजट की फुलझड़ी छोड़ दी गई, और बाद में एलामिया भी बजट बारे प्लान जारी कर दिया गया। यानी बिल्कुल लास्ट में बजट के बारे में बात कर ली गई कि बजट मंजूर करना है, और फिर आखिर में जो एलामिया था वो मुकम्मल तौर पर रिगार्डिंग बजट था। फिर शहबाज गिल साहब कहते हैं, खबर देने मुझ समेत आलिया हमजा ने इस पर एतराज किया और वाजे किया कि यह किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सेक्रेटरी जनरल ने वादा किया कि फिर से मीटिंग बुलाई जाएगी और उस पर बात की जाएगी। अब सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब की बात हो रही है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, जब एतराज होने लगा कि ये हम क्या कर रहे हैं, तो राजा साहब ने कहा कि फिर मीटिंग बुलाएंगे, फिर इस पर बात करेंगे, और बातचीत करके सियासी कानूनी एतबार से हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जाए। ये नुक्ता याद रखिएगा। मैंने, बहुत से लोगों ने आपको ये बताया बार बार कि ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बजट तो मंजूर करवाना है, इसलिए मंजूर करवा लेते हैं, इमरान खान साहब का जो फैसला होगा उस पर अमल कर देंगे। ये बात हो रही थी। तो सेक्रेटरी जनरल साहब ने यह कहा कि हर मुमकिन कोशिश की जाए सियासी कानूनी एतबार से कि इमरान खान साहब से मुलाकात कर ली जाए। कमेटी के अंदर कुछ दोस्तों की राय हमारे बरखिलाफ थी, जो समझते थे खान साहब से मुलाकात की कोशिश तो की जाए, लेकिन अगर मुलाकात ना हो फिर भी मौजूदा सियासी माहौल में बजट पास कर लेना चाहिए। यानी कुछ लोग ये कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए बजट पास हो जाना चाहिए। फिर गिल साहब कहते हैं लेकिन फिर उसी शाम, मतलब कल, बजट ही पास कर दिया गया। बजट ही पास कर दिया गया, जुमला देखें, बजट ही पास कर दिया गया बगैर अगली मीटिंग के इंतजार के। तय तो हुआ था कि अगली मीटिंग होगी। अब मैंने इजलास में मौजूद एक शख्सियत से, एक सोर्स से राब्ता किया। उन्होंने कहा गिल साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है,
میں نے کہا کتنا درست ہے؟ انہوں نے کہا مکمل درست ہے، گل صاحب جو کہہ رہے ہیں مکمل درست ہے۔ میں نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں، کہنے لگے بالکل درست ہے۔ میں نے کہا کہ لفظ با لفظ درست ہے؟ انہوں نے کہا لفظ با لفظ کیا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی شخص پورا ایک ایک ریکارڈنگ لے کر تو ٹرانسکرپٹ نہیں کر رہا، اس لیے مفہوم پورا کا پورا گل صاحب نے جو بیان کیا ہے، بافی الضمیر بیان کیا ہے، پورا درست ہے۔ میں نے کہا وہ جو عالیہ حمزہ صاحبہ کے بارے میں بات کریں، کہنے لگے بالکل درست ہے۔ جو سورس نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے تو سب سے زیادہ اوپن طریقے سے اپوز کیا، انہوں نے تو جھگڑا کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو لگے ہوئے تھے کہ نہیں، بجٹ پاس کریں، خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس کریں، صوبہ ہے، حکومت ہے، مسائل ہیں، اور دیکھیں باقاعدہ بحث ہو گئی تو جذباتی ہو گئے۔ دیکھیں کہ آپ ایک حکومت ہے، آپ کے پاس ایک طاقت ہے، آپ کی مظاہرے کرنے کی ساری فورس وہاں سے آتی ہے، آپ کو جب کسی صوبے میں مار پڑتی ہے لوگ وہاں جا کے پناہ لیتے ہیں، اور آپ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ بھی، آپ کے خلاف حکومت بھی ہے، سب آپ کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں ایک ہی تو طاقت ہے۔ اس طاقت کو، ایک پاور کو ہم یہ کر لیں کہ بجٹ منظور نہ ہو اور وہ کھو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دوبارہ ایسے لوگوں سے جو سیدھا یہ کہتے ہیں کہ نہیں منظور کرو منظور کرو، یہ بات ہوئی کہ یہ آپ جس تاریخ پر منظور کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ 24 تاریخ ہے، یہ شیڈیول ہے بجٹ کا جو دیا گیا تھا کہ یہ پورا سلسلہ ہوگا، اس تاریخ کو بجٹ منظور کروایا جائے گا۔ لیکن جو قانونی تقاضا ہے اس کے مطابق 30 تاریخ تک ہمارے پاس وقت ہے، ہم 30 تاریخ کی شام تک انتظار کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جائیے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیے، جائیے وہاں بندے جمع کر کے بیٹھیے، جائیے وہاں دھرنا دیجیے، کیجیے تو صحیح کچھ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر ابھی سے شروع کر کہ کرو منظور کرو منظور؟ جب عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ مجھ سے ملو گے، مشاورت کرو گے، اس کے بعد منظور ہوگا، تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی اور وہاں لڑائی جیسی صورتحال ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو اعلامیہ آیا اس میں یہ سب کچھ ہمارے سامنے آ گیا کہ جی ٹھیک ہے کر لیتے۔ اب یہ بڑا حیران کن ہے۔ اس حیران کن صورتحال پر سلمان اکرم راجہ صاحب آن ریکارڈ آ گئے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے آ کر جو چیز لکھی ہے ٹویٹر پہ وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں پاسنگ آف دا کے پی کے بجٹ یسٹرڈے has come as a complete surprise to me۔ میرے لیے تو حیرانی کی بات ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا اس میٹنگ میں، جو گل صاحب نے بتایا کہ آخر وقت تک کوشش کریں، آپ کے پاس موقع ہے، آپ کے پاس 25 26 27 28 29 30 6 دن اور ہیں، اور کل کا دن اور شامل تھا، تو پورا ہفتہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جا کر ٹکرائیں عدالت سے، آپ اڈیالہ میں حکام سے ٹکرائیں، جائیں ملاقات کی کوشش کریں، آج بھی کر رہے ہیں نا، تو یہ کام کریں، اس کے بغیر کیسے منظور کر سکتے ہیں؟ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کمپلیٹ سرپرائز on 22nd June the political committee of the PTI endorsed the decision of the KPK parliamentary party to pass the budget if no meeting with Khan Sahab is allowed by the latest date possible to prevent financial chaos۔ تو آخری تاریخ تک جانا ہے۔ آخری تاریخ کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو پوری سچویشن بتا دی تھی اتوار کی صبح والی ویڈیو میں کہ چل کیا رہا ہے۔ جو فائنینشیل ایمرجنسی لگائی جائے، گنڈا پور کی حکومت ہی فارغ کر دی جائے، پھر وہاں پر بھی گھر توڑو، ڈیرے توڑو، بندے اٹھاؤ، بچے اٹھاؤ، ڈراؤ دھمکاؤ، اور ایسی کی تیسی کرو پی ٹی آئی والوں کی، پی ٹی آئی توڑو، گلگت میں حکومت چھین لی، آزاد کشمیر میں حکومت چھین لی، یہ سب کچھ کر لو، یہ کیا گیا تھا۔ تو راجہ صاحب کہہ رہے تھے آخر وقت تک کوشش کرو، کوشش تو کرو، لیکن یہ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ جو غدار ہیں، یہ جو شور تھا، یہ شور اور زور پکڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کے حوالے سے میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کیا کہا تھا، ٹھیک ہے کہ آپ کو یہ بجٹ منظور کرنا تھا، بجٹ منظور نہ کر کے حکومت گرنے دینا، فائنینشیل ایمرجنسی لگنے کے نتیجے میں ہاتھ پاؤں کٹوا لینا زیادہ نقصان دہ ہے، لیکن جو آپ کے لیڈر نے کہا ہے اس کے لیے کوشش تو کرو، وہ کوشش نہیں کی گئی، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ تو سچویشن بری ہے، اور اس بری سچویشن میں اب گنڈا پور صاحب اور ان کی ٹیم ان کے لیے پھر وہی غدار ہیں، عمران خان کو مائنس کر دیا، پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے، وہ مزید شروع ہوگا۔ تو یہی ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا، اور بڑا خوبصورت جملہ تھا، گنڈا پور عمران خان کے ساتھ وہی کر رہا ہے جو پاکستان ایران کے ساتھ کر رہا ہے۔
کھڑا ایران کے ساتھ ہے، بیٹھا ہوا امریکہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ گنڈا پور کر رہا ہے، کسی نے بڑا خوبصورت جملہ سوشل میڈیا پر دیا۔ اب میں آپ سے عرض کروں عمران خان صاحب کی ضمانت کا معاملہ، سعودی عرب، ایران، امریکہ، اسرائیل، قطر، ان معاملات پر میں تھوڑا سا دیر میں بات کروں گا۔ خان صاحب کی ضمانت 9 مئی کے 8 مقدمات میں جو خبر آ رہی ہے، ممکن ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اس وقت آپ کے سامنے یہ خبر آ چکی ہو۔ جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق ہوگا یہ کہ خان صاحب کے 8 مقدمات ہیں، 5 میں ضمانت، 3 میں نہیں، پڑے رہے اندر۔ یعنی یہاں 8 کے 8 مقدمات میں ضمانت ہو جائے، اور ہونی چاہیے، کیونکہ بندہ ہی جس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کا، وہ 9 مئی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا اس کی گرفتاری غیر قانونی ہے۔ تو جب وہ بندہ ہی موجود نہیں ہے تو پھر اس لیے خان صاحب کی ضمانت ہونی چاہیے، ماہرین یہ کہتے ہیں۔ مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ 5 مقدمات میں ضمانت دے دو، 3 میں رکھو، تو پھر اس کے بعد پڑا رہنے دو۔ اور اگر یہ ہو جاتی 8 میں، پھر اس کے بعد سزا معطلی کی درخواست، تو خان صاحب جو ہیں ان کا کیس ایک پرفیکٹ کیس ہے کہ خان صاحب باہر آ سکتے۔ مگر نہیں، یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ماہرین کو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ لو اور تمام مقدمات میں ضمانت ہو جائے، جس کا ماہرین کہتے ہیں کہ زیادہ چانس ہونا چاہیے ان اینی کیس، لیکن جتنا لٹکا کے، جتنا رگڑ کے، گھسیٹ کے یہ کیس سنا گیا ہے، ممکن ہے ایسا نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے ایران، سعودی عرب، قطر اس معاملے پر۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قطر نے سب سے زیادہ مدد کی، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو گفتگو کی مدد کے لیے کہ اس سچویشن سے نکلنے میں ہماری مدد کریں، وہ قطر سے کی۔ اور یہ جو تھا نا کہ ایران نے ہمیں بتا دیا، ایران کا شکریہ، اسرائیل کا شکریہ، جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، وہ سب ہو گیا۔ جنگ بندی سے پہلے ایران نے ٹکا کے میزائل مارے ہیں، 3 ہلاکتیں مزید ہوئی ہیں، اور اسرائیل کا ٹھیک ٹھاک نقصان کیا ہے۔ ایران نے بھی جنگ بندی ایکسپٹ کر لی، اسرائیل نے بھی جنگ بندی ایکسپٹ کر لی، رک گیا سب کچھ۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ بھرم کہ اسرائیل کا ایک آئرن ڈوم ہے، ناقابل تسخیر ہے، چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، ٹوٹ گیا۔ یہ بھرم کہ اسرائیل کے خلاف کون لڑے گا ٹوٹ گیا، ایران نے کر کے دکھایا۔ اور پھر اس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ ایسی کی تیسی کر دے گا اگر اس سے لڑے، تو اسرائیل جتنا کر سکتا تھا کر گیا۔ اس کے بعد رونے دھونے بیٹھ گیا امریکہ کو بلا کر کہ آؤ ہم سے نہیں ہو رہا۔ پھر امریکہ آیا B-2 بامبر اور دیگر طیارے لے کر، اور امریکہ نے وہ کیا جو اسے اس جنگ میں کرنا تھا۔ تو امریکہ کودنا پڑا اسے۔ ڈونلڈ ٹرمپ از ناٹ اے پیس میکر، کلیئر ہو گیا۔ اسرائیل از ناٹ سیف ان اینی کنڈیشن، کلیئر ہو گیا۔ وہ آپ کا بینڈ بجا کے رکھ دیں گے اگر ان سے لڑائی کی، کلیئر ہو گیا۔ پاکستان، سعودی عرب، ایران، بڑے بڑے اسلامی ملک، فوجی طاقتیں وغیرہ، کوئی کسی قابل نہیں ہے۔ یہ ایران نے کر کے دکھایا، کلیئر ہو گیا۔ ایران جو ہے اس نے ہمت دکھائی۔ اور اب سب سے بڑا سوال یہ کہ فلسطینیوں کا کیا؟ وہاں کیا اسی طرح سے سب کچھ جاری رہے گا؟ تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہاں، وہ جب لڑ رہے تھے ایران سے تب بھی اسی طرح سے وہاں پر بمباری کر رہے تھے، ان کو مار رہے تھے۔ اور وہاں کچھ مراکز بنائے گئے ہیں جہاں امداد کے نام پہ بلایا جاتا ہے، جب جمع ہوتے ہیں فلسطینی تو وہاں بم مارے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے سچویشن آئی تو خوفناک ہے۔ اور اس میں نے ایک چیز اور دیکھی، جو میں بات کر رہا تھا نا کہ وہی جو پاکستان کر رہا ہے ایران کے ساتھ، گنڈا پور وہی کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کل شہباز شریف صاحب نے فون کیا قطر کو بھی اور سعودی عرب کو بھی، اور کہا آپ کے ساتھ ہیں، اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ایک سعودی عرب میں سائرن بجے تھے، سعودی عرب پر تو میزائلز نہیں گرے، قطر میں ایک میزائل گرا ہے، اور اس کے بعد 14 میں سے 13 انہوں نے ناکام بنا دیے۔ تو قطر میں بھی کچھ نہیں ہوا، ایران نے میزائلز البتہ مارے، اور وہ جو ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر بھی ہٹ کریں گے الوداعد میں، وہ بھی ایران نے کر لیا۔ تو شہباز شریف صاحب نے جو فون کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایران جہاں مار رہا ہے امریکی اڈوں پر، وہاں پر بھی کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایران سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو امن کا نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ مجھے وہ تابش ہاشمی یاد آ گیا جو اپنے شو میں جاوید شیخ سے مذاق میں کہہ رہا تھا کاش آپ ابو ہوتے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ تو جو پاکستان نے کیا وہ تو بہت ہی برا ہے۔ شہباز شریف کی حکومت نے جو کیا ہے وہ بہت ہی برا ہے، بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس سے گندا کام نہیں ہو سکتا تھا جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ بہرحال میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ
پزشکیان صاحب سے فون پہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کے ساتھ ہیں، اور پزشکیان صاحب یہ سن رہے ہوں گے شہباز شریف کی گفتگو کہ وی آر اسٹینڈنگ ود یو، تو وہ سوچ رہے ہوں گے یار یہ کیسا آدمی ہے جس نے مجھ پہ بم مارا ہے اس کو نوبیل انعام دینے کی بات یہ کر رہا ہے، اور پھر مجھے فون کر کے کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو کیا سوچ رہے ہوں گے وہ کہ کیسے لوگ کس قدر منافق ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، تم لوگ منافق ہو، منافق بھی بلا کے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔